जीप झटके से रुकी तो इसकी आंख भी खुल गई। 40 घंटों के मुसलसल सफर ने इसे थका डाला था और अब तो इसने बाकायदा ऊँघना शुरू कर दिया था, जबकि इसके दोनों साथी गुज़िश्ता 2 घंटों से लंबी तान कर सो रहे थे। ताहिर के लिए मुसलसल हालत बेदारी में रहना तो अब मुमकिन नहीं रहा था, क्योंकि जीप का ड्राइवर और इनका निगहबान शायद बहरे थे या फिर उन्हें बाकायदा हदायत की गई थी कि वो एक दूसरे के अलावा और किसी से कोई बात नहीं करेंगे। 2-3 मर्तबा ताहिर ने ड्राइवर के साथ वाली सीट पर मौजूद इस नौजवान से, जिसने अपना नाम चक्रवर्ती बताया था, बात करने की कोशिश की थी, लेकिन इसे जल्द ही अंदाजा हो गया था कि चक्रवर्ती इसे चक्कर दे रहा है। वो बादिल नख्वास्ता ही इसके सवालात के जवाबात हूँ हाँ में दे रहा था और इसे बज़ाहिर यही तासुर दे रहा था कि अगर वो खामोश रहे तो दोनों की सेहत के लिए अच्छा है। ताहिर ने इस बात का अंदाज़ा तो बहुत पहले ही इसकी इब्तिदाई मुलाकात पर लगा लिया था कि इसने अपना नाम गलत बताया है, क्योंकि वो बंगाली नहीं लगता था, जबकि चक्रवर्ती अमूमन बंगाल से ताल्लुक रखते थे। मुमकिन है इसका बाप बंगाली और माँ पंजाबी हो। बलाखिर इसने खुद ही झुंझला कर अपने आप से कहा और इस मसले पर सोचना ही बंद कर दिया। अचानक ब्रेक लगने से इसके दोनों साथी हड़बड़ा कर उठ बैठे और अब वो वजाहत तलब नजरों से इसकी तरफ देख रहे थे। कुछ आराम कर लें, आप लोग थक गए होंगे। चक्रवर्ती ने इनकी तरफ गर्दन घुमाकर बड़ी शान बेनियाजी से कहा। थैंक यू महाराज, सलीम ने कहा। ताहिर समझ गया कि अब वो अपने टारगेट एरिया में पहुंच चुका है, क्योंकि रास्ते में एक जगह इसने सड़क के किनारे लगे एक संगे मील पर देहरादून 20 किलोमीटर पढ़ लिया था। वो जानता था अब इनका बाकी सफर रात के अंधेरे में होगा, क्योंकि दुश्मन ने उन्हें बतौर एजेंट तो कबूल कर लिया था, लेकिन बतौर दोस्त वो इन्हें कभी नहीं अपना सकते थे। वो किसी भी मुसलमान पर, ख्वाह वो भारतीय ही क्यों ना हो, एतबार नहीं कर सकते थे। ये इनकी तरबियत थी। इन्हें सिखाया गया था कि मुसलमान पर जब एतबार करोगे धोखा खाओगे, और वो नस्ल दर नस्ल इसी मकूले को मानते चले आ रहे थे। जीप कदरे कुशादा थी। ये रूसी जीप थी जिसे शायद इस मकसद के लिए तैयार किया गया था कि वो अपने एजेंटों को मुतलका मुकाम से वसूल करके उन्हें टारगेट एरिया तक पहुंचाए, क्योंकि इसके शीशों का रंग बहुत गहरा था, जिनके आर पार बहुत कम दिखाई देता था। वो तो भला हो इसके साथियों का, जिन्होंने गुज़िश्ता 40 घंटे में 8-10 मर्तबा जीप को कभी खाना खाने, कभी चाय पीने और कभी पेशाब करने के बहाने खड़ी करवा कर ताहिर को मौका फराहम किया था कि वो खुली हवा में सांस लेने के अलावा मंजरे गैर माहौल का भी जायजा ले सके। आखिरी मर्तबा जब ड्राइवर ने खुद पेशाब करने के लिए जीप खड़ी की तो ताहिर ने वहां सड़क किनारे नस्ब संगे मील पर देहरादून का नाम पढ़ा था, जिससे अंदाजा हुआ बसूरत देगर तो इन्हें ये मालूम नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं। अपनी दानिस्त में उन्होंने बड़ा फूल प्रूफ सिस्टम बनाया था। तीनों बजरिया ट्रेन भारत आए थे। दिल्ली में वो पहले से बताए हुए एड्रेस पर पहुंचे, जहां एक मुसलमान बुजुर्ग ने इनका इस्तकबाल किया और इन्हें एक आरामदेह कमरे में पहुंचाकर उनके लिए चाय खाने का बंदोबस्त करने लगा। इसने इन तीनों से कोई सवाल नहीं किया, सिर्फ इनकी शिनाख्त ही काफी थी। इसकी तरफ से कोई मजीद सवाल ना किए जाने का मतलब ये भी था कि वो भी इससे कुछ दरियाफ्त ना करें। अभी वो बमुश्किल खाना खाने के बाद कमरे सीधी कर रहे थे जब कैप्टन चक्रवर्ती वहां नाजिल हो गया। इसने अपना तारुफ इसी नाम से करवाया था। शायद सलीम इसे पहले से जानता था, क्योंकि वो इनमें सबसे पुराना था। ताहिर का दूसरा साथी मुश्ताक भी इसकी तरह नो गिरफ्तार ही दिखाई दे रहा था, या फिर ज्यादा पुराना नहीं था। तुम हो मिस्टर ताहिर। चक्रवर्ती ने इन दोनों को मुसाफा करने के बाद तकरीबन नजरअंदाज कर दिया था और अब बराह रास्त इसकी आंखों में झांक रहा था। यस सर, इसके बजाय सलीम ने जवाब दिया। चक्रवर्ती का मरकज़े निगाह अब सलीम बन गया था। हमारा नया साथी है महाराज, बड़ा शेरदिल जवान है। चक्रवर्ती ने सलीम की इस बात पर सिर्फ एक लंबी के साथ रिमार्क्स दिए। शेर जवान है सर, 3 कत्ल में दरकार है, इश्तिहारी है सर, सारा शहर इसे जानता है, इसने फिर कहा। जवाब में फिर कैप्टन चक्रवर्ती ने कहा। ताहिर खुद अभी तक खामोश था। वो जानता था अभी कैप्टन चक्रवर्ती इसकी किसी बात पर यकीन नहीं करेगा जब तक कि इसे अमली तजुर्बा ना हो जाए। वेलकम टू इंडिया। चक्रवर्ती ने इसकी तरफ देखकर बिलाखिर मुनाफिकाना सी मुस्कुराहट अपने होंठों पर चिपकाई। मेरे ख्याल से हमें चलना होगा। इसकी अगली बात ने तीनों को बुखला दिया, क्योंकि वो भी आराम करने के मूड में थे। ऑल राइट, एंजॉय योरसेल्फ। शायद इसने इन तीनों का अंदिया भांप लिया था। थैंक यू सर, हम वाकई बहुत थक गए हैं। अमृतसर से यहाँ तक का सफर बड़ा थका देने वाला था। इस मर्तबा ताहिर ने खुद ही जवाब दिया। वो चाहता था चक्रवर्ती इस पर खुल जाए, लेकिन एसएसबी स्पेशल सर्विस ब्यूरो के कैप्टन ने इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी।
ٹھیک ہے تم لوگ شام تک آرام کرو، رات کو اپنے دوست کو موج میلہ بھی کروا دینا، میں نے بابا جی سے کہہ دیا ہے۔ اس نے پھر سلیم کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ بابا جی اس بزرگ کا نام تھا جس کے مکان پر انہوں نے قیام کیا تھا۔ یہ مکان دہلی کے ایک مسلم محلے میں تھا اور یہاں بابا جی اکیلے ہی رہتے تھے۔ اب تک انہیں بابا جی کے علاوہ کوئی اور یہاں دکھائی نہیں پڑا تھا۔ یہی ایڈریس انہیں دیا گیا تھا، یہی نام بتایا گیا تھا۔ پہل تو طاہر قدرے حیران بھی ہوا تھا کہ صرف بابا جی کے نام سے وہ یہاں کیسے مطلوبہ بندے تک پہنچیں گے، پھر خود ہی مطمئن بھی ہو گیا۔ یہاں پہنچنے کے بعد تو اسے یقین ہو چلا تھا کہ واقعی اس کا واسطہ بڑے خطرناک لوگوں سے پڑا ہے۔ اب تک وہ اس تنظیم کے 2 کارندوں سے مل چکا تھا جو اتنے محتاط تھے کہ ان سے گفتگو کے لیے بھی لفظ سوچ سمجھ کر خرچ کر رہے تھے۔ اس بات کی تو اسے خبر تھی کہ بھارت کی یہ دہشت گرد سرکاری ایجنسی ہمیشہ وقتی سیف ہاؤس بناتی ہے۔ ان کے راہ کی طرح بھارت کے کسی شہر میں مستقل سیف ہاؤس نہیں ہوتے۔ یہ لوگ اتنے محتاط تھے کہ اپنے ایجنٹوں کو موصول کرنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ بناتے اور اگلے ہی روز وہاں سے رخصت ہو جاتے۔ دہلی کے اس قدیم مسلم محلے میں انہوں نے طاہر اور اس کے دونوں ساتھیوں کے استقبال کے لیے بھی یہ عارضی ٹھکانہ حاصل کیا تھا۔ ظاہر ہے مسلم علاقے میں وہ کسی مسلمان کی شناخت کے ساتھ ہی رہتے۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ یہ بابا جی بھی کوئی پہنچی ہوئی چیز ہے اور ہرگز مسلمان نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ اس کے طور اتوار سب مسلمانوں والے تھے، لیکن طاہر نے جلد ہی یہ بھی جان لیا کہ بابا جی ان سے بات کرنے سے اعتراض ہی برت رہے ہیں۔ وہ ان کے کسی بھی سوال کا جواب عموماً ہاں نہ میں دیتا تھا۔ کسی ممکنہ شخص سے بچنے کے لیے جس کا موقع انہیں نہ مل جائے، اس نے پھر خاموشی میں ہی مصلحت جانی۔ شام ڈھلے تک وہ لمبی تان کر سوتے رہے۔ بیدار ہونے پر انہیں ایک مرتبہ پھر چکرورتی کی شکل دکھائی پڑی جس نے ان کے لیے ایک 4 اسٹار ہوٹل میں ڈنر کا بندوبست کر رکھا تھا۔ بعد میں انہوں نے ڈنر کیا اور اس آدھ ننگے جسم والی لڑکی پر داد و تحسین کے ڈونگرے جی بھر کے برسائے، جس نے ہوٹل کے اس حال میں موجود باقی گاہکوں کو تقریباً نظر انداز کر کے صرف ان کا طواف کرنا شروع کر دیا تھا۔ اکثر وہ ناچتے ہوئے طاہر پر جھک جاتی اور اس کے اتنا نزدیک آ جاتی کہ طاہر کو اپنے جسم پر اس کی سانسیں انگاروں کی طرح چبھنے کا احساس ہوتا۔ یہ بات وہ جانتا تھا کہ یہ سب کچھ یوں ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کیپٹن چکرورتی نے دراصل SSB کے چنگل میں پھنسنے والے اس نئے بٹیرے کو اپنے روایتی انداز میں ویلکم کہا تھا۔ عموماً وہ اس جال سے نئے پنچھیوں کا شکار کرتے تھے۔ اس کے دونوں ساتھی بھی یقیناً اسی طرح اس کے دامِ تصویر میں گرفتار ہوئے تھے۔ اب وہ بھی اس دلدل میں اترتا جا رہا تھا۔ اس نے کیپٹن چکرورتی کو پہلے ہی ڈنر میں اس بات کا احساس دلا دیا تھا کہ شراب شباب اس کی بہت بڑی کمزوری ہے، اتنی بڑی کمزوری کہ جس کی بنا پر وہ اگر چاہیں تو طاہر کے ذریعے اس ملک میں کوئی بھی آفت لا سکتے ہیں۔ رات دیر گئے وہ ہوٹل سے باہر نکلے۔ نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی کیونکہ وہ دن میں 6-7 گھنٹے مسلسل سوتے رہے تھے۔ کیا خیال ہے اپنے سفر کا آغاز کریں؟ رات اچھی گزر جائے گی۔ کیپٹن چکرورتی نے باہر آتے ہوئے کہا۔ یس سر، جیسے آپ کی مرضی، طاہر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے تم لوگ 10 منٹ میں تیار ہو جاؤ، میں آتا ہوں۔ اس نے تینوں کو اس ٹھکانے پر ڈراپ کیا تھا جہاں بابا جی ان کے منتظر تھے۔ ابھی تک وہ ان کے انتظار میں جاگ رہے تھے۔ تینوں کو باری باری اس نے درباریوں کی طرح جھک کر سلام کیا اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ طاہر کو یہ بابا جی بھی کسی الف لیلوی داستان کا پراسرار کردار دکھائی دینے لگا تھا۔ اس کی نشست و برخاست، چال ڈھال سب تاریخی کتابوں میں لکھے گئے کرداروں سے ملتی جلتی تھی جو قدیم محلات میں اب کھنڈرات کی شکل اختیار کر چکے تھے، اپنے آقاؤں کی خصوصی خدمات انجام دیا کرتے تھے۔ ٹھیک 10 منٹ بعد موت کے فرشتے کی طرح کیپٹن چکرورتی ان کے سامنے موجود تھا۔ اس مرتبہ وہ ایک بڑی جیپ لے کر آیا تھا۔ تینوں نے اپنے اپنے بیگ اٹھائے اور خاموشی کے ساتھ جیپ نما کار میں بیٹھ گئے، جس کی کشادہ اور آرام دہ سیٹوں پر بیٹھنے کے بعد وہ اس کے غیر معمولی ہونے کے قائل ہو رہے تھے۔ بظاہر دکھائی دینے والی اس جیپ کو شاید بطور خاص طویل سفر کے لیے آراستہ کیا گیا تھا۔ اگلی سیٹ پر چکرورتی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تینوں نے اس کے پیچھے جگہ سنبھال لی۔ تینوں ہی 3 الگ الگ سیٹوں پر بیٹھے تھے۔ طاہر اور سلیم آپس میں قدرے بے تکلف تھے، جبکہ ان کا تیسرا ساتھی جس کی ملاقات ان سے بالکل آخری لمحات میں روانگی کے وقت ہوئی تھی، شاید زیادہ وقت خاموش رہ کر ہی گزارتا تھا۔ اس نے اپنا نام مشتاق بتایا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک ہی نظر ڈالنے سے اس کی بے رحمی کا اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ اس کا تعلق ملک کے کسی دوسرے شہر سے تھا جس سے متعلق نہ تو اس نے انہیں بتایا تھا اور نہ ہی انہوں نے جاننے میں دلچسپی ظاہر کی تھی۔ یہاں کسی سے متعلق کوئی بھی جستجو یا تجسس رکھنے کا سیدھا مطلب اپنی موت کو دعوت دینا تھا۔
ان کے ایسے کسی بھی عمل کا مطلب ان کا ڈبل کراس ہونا لیا جاتا تھا اور یہاں کسی پر معمولی شبے کی کم از کم سزا موت تھی۔ دہلی سے غازی آباد اور میرٹھ پہنچ کر کیپٹن چکرورتی نے انہیں ایک سڑک کے کنارے بنے ہوئے ہوٹل سے چائے پلائی۔ تینوں اب تک اونگتے آ رہے تھے لیکن چائے کا الٹا اثر ہوا۔ کم از کم طاہر تو یہی محسوس کر رہا تھا۔ اس کی دانست میں اس کے دونوں ساتھیوں کو چوکس ہونا چاہیے تھا، جبکہ دونوں تھوڑی دیر بعد لمبی تان کر سو گئے۔ انہوں نے 2 الگ الگ سیٹیں سنبھال لی تھیں جن پر سمٹ سکڑ کر خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ طاہر کی یہ کمزوری تھی کہ اسے دوران سفر نیند نہیں آتی تھی۔ اس کے نزدیک یہ کمزوری ہی تھی، جبکہ اس کے دوسرے ساتھی اس پر رشک کیا کرتے تھے۔ میرٹھ، بجنور اور مظفر نگر سے گزرتے ہوئے وہ شام ڈھلنے پر دیوبند پہنچ گئے۔ اگلا پڑاؤ یہاں پڑا۔ شہر کے باہر ہی محکمہ ریلوے کے ایک شاندار ڈاک بنگلے میں وہ مقیم تھے۔ اس ڈاک بنگلے میں حیرت انگیز طور پر ان کے علاوہ اور کوئی قیام پذیر نہیں تھا۔ طاہر کے لیے بھارت یاترا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس نے بھارت کے مختلف شہروں میں موجود سرکاری ڈاک بنگلوں پر قیام کیا تھا، لیکن یہاں کوئی کمرہ حاصل کرنا، خصوصاً اس طرح کے شاندار ریسٹ ہاؤس کی جگہ حاصل کرنا کارڈ ہوتا تھا، کیونکہ عموماً ایسے بنگلے مختلف سرکاری افسران کی عشرت گاہیں بنے ہوئے تھے جہاں وہ رنگ رلیاں مناتے رہتے تھے یا پھر ان پر انہی افسران کے چہیتے قابض رہتے تھے۔ دیوبند شہر کی مذہبی حیثیت ساری دنیا میں جانی مانی ہوئی تھی۔ یہاں کے عظیم الشان مدرسے میں تو دنیا بھر سے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، لیکن یہ ڈاک بنگلہ خالی تھا۔ صاف ظاہر ہے کہ اسے آج کی رات بطور خاص خالی کروایا گیا ہوگا اور محض ایک رات کے لیے ایس ایس بی نے اس بنگلے کو اپنے سیف ہاؤس میں تبدیل کر لیا تھا۔ کیپٹن چکرورتی نے کمال ہوشیاری سے ایک لمحے کے لیے بھی انہیں اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ دہلی سے یہاں تک کوئی ایک جگہ بھی ان کے لیے مخصوص تھی۔ وہ اس ڈاک بنگلے میں بظاہر بھارت کے عام ناگرک یعنی شہریوں کی طرح قیام پذیر تھے۔ رات انہوں نے یہاں گزاری۔ صبح دیر گئے تک سب لمبی تان کر سوتے رہے، البتہ طاہر جو عادت کے مطابق علیل صبح بیدار ہو گیا تھا، ابھی تک اس نے جان بوجھ کر کروٹ نہیں لی تھی اور دوسرے کمرے سے اٹھنے والی معمولی آوازوں سے اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ کیپٹن چکرورتی بیدار ہو چکا ہے۔ اب اسے کمرے سے باہر نکلتے قدموں کی چاپ بھی سنائی دے رہی تھی۔ طاہر دم سادھے لیٹا رہا، پھر دبے پاؤں اپنے بستر سے اٹھا اور اب وہ بلی کی طرح پنجوں پر چلتا کھڑکی کے ساتھ لٹکے پردے کے نزدیک آ گیا تھا۔ بڑے تجسس سے اس نے پردہ تھوڑا سا سرکایا اور شیشے میں سے باہر موجود لان میں کیپٹن چکرورتی کو ورزش کرتے دیکھنے لگا۔ طاہر خود مارشل آرٹس کا ماہر تھا۔ 3 مختلف سٹائلز میں وہ کراٹے کی اعلیٰ ترین اعزاز حاصل کر چکا تھا۔ وہ اس فن کی باریکیوں سے اچھی طرح آگاہ تھا۔ اس کے بے پناہ جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اسے اس جہنم میں بادل نہ خواستہ جھونکا گیا تھا۔ کیپٹن چکرورتی کی جسمانی پھرتی اور لپک جھپک پر وہ دل ہی دل میں اسے داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کا دل بے اختیار چاہا کہ وہ بھی باہر جا کر اپنا جسم سیدھا کرے، لیکن وہ رک گیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ طاہر نے خود اٹھ کر دروازہ کھولا۔ 15 منٹ بعد ناشتہ تیار ہوگا، گیٹ اپ۔ اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی کیپٹن چکرورتی نے فوجی افسروں کی طرح اسے حکم سنایا اور اس کی کوئی بات سنے بغیر جس طرح آندھی کی طرح آیا تھا، طوفان کی طرح واپس پلٹ گیا۔ طاہر نے ایک لمحہ توقف کیے بغیر سلیم کے جسم پر پڑا کمبل اتار کر ایک طرف پھینکا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ طاہر نے کیپٹن چکرورتی کا حکم اس کو منتقل کیا اور خود غسل خانے میں جا گھسا۔ مشتاق کے حساس کانوں تک جیسے ہی یہ آواز پہنچی، وہ بھی بجلی کی سی پھرتی سے اٹھا اور دوسرے غسل خانے میں جا گھسا، جبکہ سلیم نے دوسرے کمرے سے منسلک غسل خانے کا رخ کیا۔ اگلے 15 منٹ بعد وہ تینوں ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ میز کے دوسرے کونے پر کیپٹن چکرورتی ہالی ووڈ کی فلموں میں پیش کیے جانے والے گسٹاپو کے کسی کردار کی طرح ان کی طرف گھور رہا تھا۔ بیرے نے ان کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے چن دیے اور تینوں نے ناشتے کے ساتھ مکمل انصاف کیا۔ 10 منٹ بعد ہم روانہ ہو جائیں گے۔ ناشتے کے خاتمے پر کیپٹن چکرورتی نے اگلا حکم جاری کر دیا اور ٹھیک 10 منٹ بعد ایک مرتبہ پھر اس آرام دہ جیپ میں وہ عازم سفر تھے۔ اس مرتبہ طاہر نے بطور خاص جو باتیں نوٹ کی تھیں، ایک تو جیپ کی نمبر پلیٹ تبدیل ہو گئی تھی اور دوسرا اس کا ڈرائیور۔ پہلا ڈرائیور دیوبند میں ہی رہ گیا تھا۔ اس کے باقی دونوں ساتھیوں نے شاید ان باتوں کا نوٹس نہیں لیا تھا یا پھر انہوں نے اس کا اظہار مناسب نہیں سمجھا تھا۔ تینوں دم سادے لیٹے رہے۔ خصوصی ہدایت کے تحت یہاں سلیم اور طاہر بھی ہاتھ سے ریزرو دکھائی دے رہے تھے اور ابھی تک انہوں نے مشتاق پر یہ بات ظاہر نہیں ہونے دی تھی کہ وہ اس سے زیادہ بے تکلف ہیں۔
अब वो आम बटवारी تھے. ابھی تک گو کہ انہیں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ انہیں کہاں لے جایا جا رہا ہے، لیکن طاہر جانتا تھا وہ بٹواری جا رہے ہیں. ڈیرہ دون کے نزدیک ایک گھنے جنگل میں واقع بٹواری نام کے اس کیمپ کو SSB بریگیڈیئر ملہوترا کی کمانڈ میں چلا رہی تھی. اس کیمپ سے 3 ماہ کی سخت تربیت پا کر فارغ ہونے والے دہشت گرد بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا بہترین اثاثہ بن جایا کرتے تھے. جدید ترین طریق کھائے تخریب کاری سے آگاہ یہ دہشت گرد انسانی شکل میں درندوں کا روپ دھار لیتے تھے. انہیں ایک ہی بات بتائی اور سمجھائی جاتی تھی کہ اپنے راستے میں آنے والی ہر شے کو رونتے ہوئے نکل جاؤ. بے رحمی ان کی سرشت بنا دی جاتی تھی. یہی وجہ تھی کہ اپنے ہی ہم مذہبوں ہم وطنوں کی جان لیتے ہوئے انہیں رحم نہیں آتا تھا. وہ بچوں، بوڑھوں، عورتوں، جوانوں کو بے دریغ مارتے چلے جاتے تھے. قتل و غارت گری ان کی عادت بن چکی تھی. خون برسا کر، آگ لگا کر، دھماکے سے پرخچے اڑا کر وہ خود کو پرسکون محسوس کرنے لگتے تھے. انہیں ہر تخریبی کارروائی پر ان کی توقع سے بڑھ کر انعام و اکرام سے نوازا جاتا تھا. یہ انعام و اکرام صرف دولت کی صورت میں نہیں بلکہ شراب و شباب کی صورت میں انہیں دیا جاتا تھا. ان وحشیوں نے اپنے ہی ملکوں کو بدنامی کا گہوارہ بنا رکھا تھا اور یہ سب کچھ انہیں SSB پڑھاتی تھی. ان کی محرومیوں کو ایکسپلائٹ کر کے، ان کی معصومیت کو درندگی میں تبدیل کر کے، ان کو زر زن اور نشے کی لت میں مبتلا کر کے، بھارتی انٹیلیجنس کے سور میں انہیں انہی کے ملکوں میں چلتے پھرتے ٹائم بم بنا کر پھینک دیا کرتے تھے. محض اقتدار کی ہوس میں، محض ان کمزور ملکوں کو اپنے اشاروں پر ناچنے پر مجبور کرنے کو، محض ان چھوٹے اور ناٹسا ممالک کی عوام کی بے بسی کا تماشا دیکھ کر اپنی حصے حیوانیت کو تسکین دینے کے لیے چانکے کے چپلے چانٹے یہ گھنونے کھیل رچا رہے تھے. دیوبند سے ان کے سفر کا آغاز ہوا. جیپ رڑکی اور سہارنپور کی سڑکوں پر دھول اڑاتی بالآخر شام ڈھلے ڈیرہ دون پہنچ گئی تھی. اس دوران راستے میں وہ 3-4 مرتبہ رکے تھے جہاں انہوں نے کھانا کھایا اور چائے پی تھی. کیپٹن چکرورتی بھی ان کی طرح سگریٹ نوش نہیں تھا، البتہ مشتاق سگریٹ پی رہا تھا. لیکن ایک مرتبہ جب چکرورتی نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا تو اس نے جیپ کے اندر دوبارہ سگریٹ لگانے کی جرت نہیں کی تھی. دوران سفر سڑک کے دونوں کنارے انسان کا اژدہا بہہ رہا تھا. طاہر سے بھارت کا یہ اہم ترین صوبہ UP اجنبی نہیں تھا. وہ ڈیرہ دون تو کبھی نہیں گیا تھا، البتہ ایک مشن کے سلسلے میں اس نے مصوری میں ضرور قیام کیا تھا. سڑک کے گرد بنے کھیتوں کھلیانوں اور دیہاتوں کے ننگ دھرنگ بچے اور مدکوب چہروں والے کسانوں پر اسے بہت رحم آیا تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی غربت اور بے بسی کے ساتھ یہ لوگ کس طرح جی رہے ہیں، زندگی کی گاڑی کیسے گھسیٹ رہے ہیں. جہاں کہیں ان کی جیپ رکتی، عورتیں مرد اس امید پر اس کے قریب سے گزرنے کی کوشش کرتے کہ شاید انہیں کچھ بھیک مل جائے. راستے میں مختلف پڑاؤ کرتے بالآخر وہ ڈیرہ دون پہنچ گئے تھے جہاں انہیں اب رات ڈھلنے کا انتظار کرنا تھا. شام کا ملگجہ اندھیرا پچھتم کی سمت سے سفر کرتا اس ریسٹ ہاؤس کے گرد نیم دائرے کی صورت میں کھڑے شاہ بلوط کے درختوں پر بسیرا کر رہا تھا. یہ بھی کوئی سرکاری ریسٹ ہاؤس تھا جس کے باہر کوئی بورڈ بھی ایسا نہیں لگا تھا جس پر پڑھ کر وہ اندازہ کر سکتے کہ اس کا تعلق کس محکمے سے ہے. میرے خیال سے شام کا کھانا کھانے کے بعد یہاں سے چلتے ہیں، چکرورتی نے ان کی طرف دیکھ کر کہا. رائٹ سر. مشتاق نے بھی اب گفتگو میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا. سامان گاڑی میں رہنے دو، ذرا فریش ہو جائیں، اگلا حکم ملا. تینوں اس کے ساتھ ہی باہر نکل آئے اور اب وہ سب چکرورتی کی کمان میں ریسٹ ہاؤس کی طرف جا رہے تھے جس کے دروازے پر ایک شخص پہلے سے ہی ان کا منتظر تھا. کھانا کھاتے انہیں رات ہو گئی تھی. چلو بھائی اب چلنا چاہیے، زیادہ دیر ہی نہ ہو جائے. چکرورتی نے معمول کے مطابق ان کی طرف دیکھے بغیر اگلا حکم سنا دیا. اوکے، سلیم نے کہا، اور تینوں ایک مرتبہ پھر عازم سفر تھے. اگلے آدھ گھنٹے کے بعد وہ ایک پہاڑی راستے پر گھوم رہے تھے جہاں دور دور تک کسی ذی نفس کا نام و نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا. صرف گاڑی کے ہیڈ لائٹ سے ان کے سامنے کا منظر قدرے واضح ہوتا تھا اور تا حد نگاہ سڑک کے دونوں طرف گھنے درختوں اور جھاڑیوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. سڑک پر بھی وہ ایک مخصوص فاصلے تک ہی دیکھ سکتے تھے.